अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, जहाँ से हमने ग़ज़वा बदर को बयान करते हुए पिछली नशिस्त में छोड़ा था, वहीं से बात को आगे चलाते हैं। अगली रिवायत उमवी से आ रही है। वो अपनी सनद के साथ इस रिवायत को लेकर आते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुजाहिदीन को जमा फरमा रहे थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानिब थे, जबकि फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और आकर अर्ज़ करता है, या मुहम्मद इन्नल्लाह यक़रउ अलैकस्सलाम, या मुहम्मद अल्लाह ताला ने आप पर सलाम फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवस्सलाम व मिन्हुस्सलाम व इलैहिस्सलाम, अल्लाह ही सलाम है, उसी से सलाम है, उसी की तरफ सलामती है। तो फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया, इन्नल्लाह यक़ूलु लका इन्नल अम्र हुवल्लज़ी अमरक बिही अल-हुबाब इब्नुल मुनज़िर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला जलालहू आपको वही काम का हुक्म इरशाद फरमाता है जिसके बारे में हुबाब बिन मुनज़िर ने आपसे अर्ज़ किया था। जैसा कि हमने पिछली रिवायत में हुबाब बिन मुनज़िर ने क्या अर्ज़ किया था वो बयान कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिब्राइलु हल तारिफु हाज़ा, ए जिब्राइल क्या तुम इसको पहचानते हो, यानी उस फरिश्ते को क्या तुम पहचानते हो। फ़क़ाला, जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, मा कुल्लु अहलि समाई अअरफ़ु व इन्नहु लसादिक़ुन व मा हुवा बिश्शैतान, कि बेशक तमाम आसमान वाले उसको पहचानते हैं कि वो फरिश्ता है, कोई शैतान नहीं है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को अपने साथ लिया। फ़नहदा रसूलुल्लाहि व मन मअहु मिनन नास, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और कौम के पानी के करीब पहुँचे। वहाँ पर आपने पड़ाव किया। फिर आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर जो कुलुब के जो छोटे छोटे गरे बनाए गए थे, जैसा कि हमने अर्ज़ किया था पिछली नशिस्त में भी कि छोटे छोटे गरे बनाए गए थे और जो काफ़िले आते थे वो वहाँ पर पत्थरों से छोटे छोटे हौज़, छोटे छोटे गरे अपने लिए बना लेते थे और वहाँ पर पानी जमा कर लेते थे ताकि उन्हें पीने में आसानी रहे, और अगर कोई पीछे से नया काफ़िला आ जाए तो वो आकर उधर से पानी पी सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा उन कुओं से गहराई की तरफ हो गए, क्योंकि यही हुक्म था अल्लाह की तरफ से और यही अर्ज़ी थी हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर की तरफ से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर पड़ाव किया जिस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। फिर वहाँ पर करीब के करीब ही जो कुआं है बदर का, उसी के करीब ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हौज़ बनाया और उस हौज़ को पानी से भर दिया गया और वहाँ पर पानी के लिए, पीने के लिए बर्तन रख दिए गए। हौज़ के इर्द गिर्द पीने के लिए पानी के कुछ बर्तन रख दिए गए या जानवरों को पानी पिलाने के लिए बर्तन रख दिए गए। ज़ाहिर है कि जंगी माहौल था, तो जंगी माहौल के अंदर ये ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को तैयार करके रखा जाए। इसी तरह बाज़ उलमा ने ज़िक्र फरमाया है कि अन्नल हुबाब इब्नुल मुनज़िर लम्मा अशअर बिमा अशअर बिही अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बात का हुबाब बिन मुनज़िर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने की अर्ज़ी पेश की थी, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पहले से एक मशवरा था, जो कि हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर ने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया था। नाज़ला मलकु मिनस समाई व जिब्रील इंदन नबी फ़क़ाल मालिकु, फ़रिश्ता एक आसमानों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और जिब्रील अमीन उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थे। वो अर्ज़ करता है, फ़रिश्ता अर्ज़ करता है, या मुहम्मद रब्बुका यक़रउ अलैकस्सलाम, आपका रब आपको सलाम अर्ज़ करता है, सलाम फरमाता है, माज़रत आपका रब आपको सलाम फरमाता है। व यक़ूलु लका, और आपसे फरमाता है कि इन्ना रअय मा अशअर बिहिल हुबाब, वही काम किया जाए जिसके बारे में हुबाब ने आपसे अर्ज़ी पेश की है। तो फ़नज़र रसूलुल्लाह इला जिब्रील, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की तरफ देखने लगे। फ़क़ाल, फरमाया, लैसा कुल्लुल मलाइकति अअरफ़ुहुम, के कोई भी फ़रिश्ता ऐसा नहीं है, अअरिफ़ुहुम, कोई फ़रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो इनको यानी कि इस आने वाले फ़रिश्ते को ना पहचानता हो। व अन्नहुम नज़लू फ़ीही वस्तक़ऊ मिन्हु, तो ये फ़रिश्ता है, फरमाया व इन्नहु मलकुन व लैसा बिशैतान, ये आने वाला फ़रिश्ता है, कोई शैतान नहीं है। उमवी ने यह बात ज़िक्र की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने करीब उस कुएँ के पास, जो कि मुशरिकीन के अहाते के साथ मिला हुआ है, आधी रात को पड़ाव किया था। यानी कि आधी रात को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर सफ़े बनाई गई हैं, ये आधी रात को काम हुआ। यानी कि 17 रमज़ानुल मुबारक की जुमातुल मुबारक की रात थी, तो आधी रात को सफ़े बनाई गई और रात को ही ये सारे काम सर अंजाम
دیے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تمام نے پانی پیا اور وہاں پر اپنے حوض کو پانی سے بھر لیا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو پانی موجود تھا اور مشرکین کے پاس پانی نہ تھا۔ اگلی روایت ابن اسحاق رحمہ اللہ سے آ رہی ہے، وہ اپنی سند کے ساتھ اس بات کو لے کر آ رہے ہیں، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تو ابھی سامعین جتنی گفتگو ہوئی ہے بدر کے حوالے سے، یہ تو گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر کیسے کس طرح پڑاؤ کیا، یہ اس حوالے سے ہے۔ دیکھیے یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی گوشوں کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہے کہ تاریخ کے اندر کبھی کسی کے اس طرح کی تاریخی معاملات کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ بعد میں بھی بڑے اسلام کے اندر واقعات ہوئے، بادشاہوں کے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن اس طرح محفوظ نہیں کیے گئے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام کو اور آپ کے ان واقعات کو اور آپ کے غزوات کو محفوظ کیا گیا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے اور امت کو پیغام پہنچانے اور امت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کاملہ پہنچانے کے لیے تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اب یہاں سے آگے بات شروع ہو رہی ہے دشمن کے حوالے سے مزید، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ الا نبنی لک عریشا تکن فیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیں کہ آپ اس خیمے میں تشریف فرما ہوں، اور ہم آپ کے پاس سواریاں تیز تار جو سواریاں ہیں، مضبوط سواریاں، ان کو آپ کے پاس ہم کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب ہم دشمن سے ملیں گے ثم نلقی عدونا، اور جب ہم دشمن سے ملیں گے فإن أعزنا الله وظهرنا على عدونا، تو اللہ رب العزت ہمیں دشمن پر عزت، فوقیت، غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا، کان ذلک ما احببنا، جو ہم پسند کرتے ہیں یہ پھر وہی ہوگا۔ وإن كانت الأخرى، اور اگر ایسی صورتحال کے علاوہ کوئی دوسری صورتحال ہوئی کہ جس میں بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ہم نے کچھ اونٹنی یا کچھ سواریاں پیش کر دی ہیں، جو کہ قوم یہاں پر یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے قریب کچھ سواریاں تھیں جو ایسے جانصار موجود تھے جو صرف اسی مقصد کے لیے کھڑے تھے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلحقت بمن وراءنا من قومنا، پھر آپ ہم سے جو پیچھے قوم موجود ہے، جو مدینہ میں باقی ماندہ لوگ موجود ہیں، صحابہ صحابیات، آپ ان سے جا کر مل جائیے گا۔ فقد تخلف ذلك ما عنك فقد تخلف عنك اقوام ما نحن باشد حبا لك منهم، وہ اس قدر محبت کرنے والی قوم ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ وَلَوْ ظَنُّوا أَنَّكَ تَلْقِي حَرْبًا، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آپ جنگ میں پڑ چکے ہیں، مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، تو ان میں سے کوئی بھی آپ سے پیچھے نہ رہتا۔ يَمْنَعُكَ اللَّهُ بِهِمْ، اللہ ان کی وجہ سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سامعین، اب یہاں پر اس بندے کے منہ کے اوپر ایٹم بم ہے، اس کے منہ پر گوبر ہے، گند ہے، جس بندے نے یہ اعتراض کیا، جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے۔ یہاں پر دیکھیے سعد بن معاذ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معلوم ہو جاتا ان لوگوں کو جو پیچھے ہیں کہ ہمارے نبی جنگ ہمارے نبی پر، مسلمانوں پر جنگ مسلط ہو چکی ہے، جنگی صورتحال بن چکی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناصحونک ویجاہدون معک، وہ آپ سے مل کر جہاد کریں گے، وہ آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ فاثنا علیہ رسول اللہ خیرا ودعا له بخیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، ان کے لیے اچھے کلمات فرمائے، دعائے خیر فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ گار دیا گیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ایک خیمہ گار دیا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ جس وقت صبح کو قریشی لوگ اپنی سواریاں لے کر آئے، قریشی جب صبح کو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اقنقل نامی جو جگہ ہے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ وہاں سے ایک ٹیلے کی طرف تھے جو کہ وادی کی طرف پڑتا ہے، جہاں سے لوگ وادی کی طرف آتے ہیں، اس ٹیلے کی طرف تھے۔ وَهُوَ الْكَثِيبُ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ إِلَى الْوَادِي، یعنی کہ اقنقل وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ وادی یعنی کہ میدان کی طرف آتے ہیں نا، وہ اقنقل ایک
صحرائی علاقہ سمجھ لیں کہ اس طرح کا وہ علاقہ کنکل، آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. وہاں سے ایک وادی ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کا ٹھہراؤ ہوتا ہے یا وہاں پر سواریاں آتی ہیں، یعنی کہ وہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے. وہ ایک میدان ہوتا ہے، چٹیلا میدان. تو اس طرف جو کنکل ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے تو حضور علیہ السلام نے وہاں سے دیکھا تھا کہ قریشی لوگ اپنے قافلہ لے کر آگے ہیں. یہ صبح کی بات ہے، یعنی کہ صبح کو وہ لوگ پہنچے ہیں. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ کر اپنی صفیں درست فرما لی تھیں، کیونکہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں. اور ابو سفیان تو اپنا قافلہ لے کر روانہ ہو چکا تھا اور ابو سفیان اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا. تو قالا، حضور علیہ السلام نے اس وقت جب ان کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللہم فنصرك الذي وعدتنی اللہم احنی الغدات. اے اللہ، یہ قریشی لوگ ہیں، بڑے تکبر، بڑے فخر و بڑے گھمنڈ سے آ رہے ہیں. اے اللہ، انہوں نے تیرے ساتھ جنگ کی. اے اللہ، انہوں نے تجھے جھٹلایا. اے اللہ، انہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا. اے اللہ، مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ، دشمن کو غرق کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقد رأى عتبہ بن ربیعہ فی القوم، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو، جو اس وقت ساری قوم کا سردار تھا، اس کو دیکھا. اور وہ اس وقت علی جمل لہ احمرہ، وہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا. ان یکن فی احد من القوم خیر فعند صاحب الجمل الاحمر ان یطیعوه یرشدوه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری قوم میں سے اگر کسی بندے کے پاس بلائی ہے تو اس بندے کے پاس بلائی ہے جس بات کا یہ فیصلہ کر لے گا. اگر قوم والوں نے اس بندے کی بات کو مان لیا تو قوم والے فلاح پا جائیں گے، وگرنہ وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں. سامعین، اس بندے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی غیب کی خبر ارشاد فرما دی تھی. یہ سردار تھا ساری قوم کا. کیوں فرمایا، اس کے بارے میں جب آگے چل کر روایت آئے گی تو آپ کو ہم وہاں پر وضاحت سے سمجھائیں گے کہ کس لیے فرمایا تھا. آگے بزرگ فرماتے ہیں، یعنی کہ راوی فرماتے ہیں، وقد کان خفاف ابن ایما ابن رحدہ او ابوہ ایما ابن رحدہ الغفاری. کہتے ہیں کہ جو خفاف بن ایما بن رحدہ ہے یا اس کا والد ایما بن رحدہ الغفاری جو تھا، وہ قریش کی طرف گیا. اس نے قریش کی طرف اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے اپنے بیٹے کو قریش کی طرف بھیجا. کیا دے کر؟ جزائر دے کر اس نے بھیجا. جزائر اونٹنیاں جو قابل ذبح ہوتی ہیں، جو قابل نار ہوتی ہیں، جن کو کھایا جاتا ہے، یعنی کہ گوشت کے طور پر اس نے ایک تحفے کے طور پر قریشی لوگوں کو سب سے پہلے اس بندے نے ایک تحفہ پیش کیا. یہ وہیں کا رہنے والا بندہ تھا، خفاف بن ایما بن رحدہ. اس نے قریشی لوگوں کو جزائر بھیجے ہدیے کے طور پر. اور اس نے کہا، قریشی لوگوں کو اس نے آگے سے کہا، دیکھیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن ان مشرکین کے استقبال کرنے کے لیے یہ بندہ تھا. اس نے کیا کیا، ان احببتم ان نمدکم بسلاح ورجال، اس نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ پسند کرو کہ ہم تمہاری اسلحے سے، مردوں سے ہم تمہاری مدد کریں تو فعلنا، ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. اس بندے نے باقاعدہ ان قریشیوں کو یہ کہا جا کر. قالا، راوی کہتے ہیں کہ فارسلوا الیہ مع ابنہ ان وصلت کا رحم. انہوں نے کہا، قریشیوں نے کہا کہ تیرا رشتہ ہم تک پہنچ گیا ہے. اور انہوں نے اس نے جزائر، جو اونٹنیاں، جو کھانے پینے کا سامان بھیجا تھا وہ سارا اس کے بیٹے کے ساتھ ہی واپس بھیج دیا. وقد قضیت الذی علیک، اس نے کہا، قریشیوں نے کہا، مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں تیری طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. فلعمری ان کنا انما نقاتل الناس، اور انہوں نے کہا کہ قریشیوں نے کہا، دیکھے گھمنڈ کتنا، انہوں نے کہا اگر ہم لوگوں سے لڑیں، یعنی کہ صحابہ سے لڑیں، ما بنا ضعف، ہم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ہم ان سے لڑنے میں کوئی کمزوری نہیں رکھتے، ہم ان سے لڑیں گے بھائی. اتنے وہ تکبر میں مبتلا تھے. اور اگر ہم وَإِن كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُ اللَّهَ، اور اگر ہم لڑیں صرف اس لیے کہ اللہ کے لیے لڑیں، كَمَا يَزْعُمُ مُحَمَّدُ فَمَا لِأَحَدٍ بِاللَّهِ مِن طَاقَةٍ، وہ کہتے ہیں اگر ہم اس طرح لڑیں جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے لڑو بھائی، ہم میں پھر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم طاقت نہیں رکھتے لڑنے کی، کوئی طاقت شاقت نہیں ہم میں. سامعین، یہ کلام، یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کی جس وقت وہ قریشی لوگ بدر کے مقام پر جب انہوں نے پڑاؤ کیا، جب وہ آمنے سامنے آئے تھے تو وہ صبح کے وقت وہاں پر پہنچے. صبح انہوں نے ادھر آ کر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی آگے سے خدمت کے لیے یہ خفاف بن ایما گیا. اس کا حوالہ ہم نے واقعہ آپ کے سامنے پڑھ دیا. آگے کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں فلما نزل الناس اقبل نفر من قریش حتى وردوا حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جب وہ لوگ جتنے بھی قریشی لوگ تھے وہاں پر انہوں نے نزول کیا، پڑاؤ کیا، وہاں پر انہوں نے اپنی سواریاں بٹھائیں، اپنے خیمے لگائے، اپنی فوج کو وہاں پر بٹھایا مشرکین نے، تو مشرکین کا ایک نفر جو ہے وہ حوض پر وارد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر ایک حوض بنا کر اپنے لیے علیحدہ سے پانی جمع کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ جنگی تکنیک ہوتی تھی کہ اپنے لیے ہر چیز کو باقاعدہ جمع کرنا۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ آج بھی پانی جمع کیے جاتے ہیں، آج کی جنگ میں بھی پانی جمع ہوتا ہے، تو وہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پانی، اپنے حوض جو بنایا ہوا تھا اس میں جو پانی جمع کیا ہوا تھا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ قریشی لوگ آ پڑے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ یہ ان کا حوض بنایا ہوا، وہاں پر آ پڑے، ان میں حکیم بن حزام بھی موجود تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوهم فما شرب منهم رجل يومئذ الا قتل الا ما كان من حکیم ابن حزام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جو آ رہے ہیں حوض سے پانی پینے کے لیے ان کو چھوڑ دو، کچھ نہیں کہنا، ان کو پانی پینے دو، ان کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو، ان سب کو جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ ان پانی پینے والوں میں سے کوئی بندہ بھی زندہ نہیں بچا مگر سارے قتل ہو گئے سوائے حکیم بن حزام کے، یہ صحابی ہوئے تھے، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ، یہ قتل نہیں ہوئے، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد یہ اسلام لے آئے تھے، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، حکیم بن حزام کا اسلام بہت ہی باکمال ہوا تھا۔ اور جب ان کا اسلام اتنا باکمال تھا حکیم بن حزام کا کہ جس وقت بھی یہ کسی مسئلے میں تھوڑی سی کوشش کرتے یا غصے میں آتے یا کوئی بھی معاملہ کرتے نا، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے لا والذی نجانی یوم بدر، کہتے تھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے بدر کے دن نجات عطا فرمائی۔ اتنا مضبوط ان کا عقیدہ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا یہ اسلام قبول کرے اس نے کیا، جس کو حضور نے نہیں چاہا اس کو اللہ نے بھی نہیں چاہا۔ اور جو مسئلہ ایمان ابی طالب میں اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں دیوبندیوں کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، تو اس پر انشاءاللہ جب ہم ایمان ابی طالب پر جب کبھی کلام کریں گے تو وہاں پر اس پر بھی یہ سوال کا جواب بھی ادھر دے دیں گے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَئِذٍ 313 رجلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ اکرام بدر کے دن 313 تھے، جس طرح کہ اس کا بیان آئے گا، اور ہم نے اس پر ایک فصل باندھی ہوئی ہے اس واقعہ غزوہ کو بیان کرنے کے بعد، بدر کو بیان کرنے کے بعد ہمیں اس پر باقاعدہ نام بیان کریں گے حروف معجم کے اعتبار سے کہ کون کون صحابی جو غزوہ بدر میں شامل تھے، تمام صحابہ کے ہم نام گنوائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک روایت آ رہی ہے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب بدر کے بارے میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر 310 اور بدع عشرہ تھے، یعنی کہ 310 تک تھے، بدع عشرہ تھے، علی عدت اصحاب طالوت الذین جاوزوا معه النہر، وہ اتنے تھے جتنے اصحاب طالوت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر نہر کو پار کیا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی بندہ نہر پار نہیں کر سکتا سوائے مومنین کے، مومنین نے ہی نہر پار کی تھی، یعنی کہ جتنے لوگ طالوت کے ساتھ تھے نا، جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے باقاعدہ، اتنے ہی لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا بھی ذکر انشاءاللہ تعالی جو واقعہ حضرت داؤد طالوت جالوت کے ساتھ ہوا انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ انشاءاللہ کبھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بخاری میں بھی اس طرح کی ایک روایت آ رہی ہے، مزید آ رہی ہے بخاری میں روایت، ایک تو پہلے ہم نے بخاری کی روایت بیان کر دی نا، مزید بخاری سے روایت آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت یہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اور ابن عمر بدر کے دن ہمیں چھوٹا شمار کیا جاتا تھا بدر کے دن، یعنی کہ بدر کے دن ہم چھوٹے تھے، استصغرت انا وابن عمر یوم بدر، یوم بدر کے دن ہم چھوٹے تھے، اور مہاجرین بدر کے دن 60 سے زائد تھے، اور انصار 240 سے زائد تھے، جو مہاجر صحابہ تھے وہ 60 سے زائد تھے، اور جو انصار صحابہ تھے وہ 240 سے زائد تھے۔ آگے یہ روایت آ رہی ہے امام احمد سے، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اس روایت کو لا رہے ہیں، اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں اہل بدر کے جو لوگ تھے وہ 313 افراد تھے، اور مہاجرین ان میں سے 76 تھے۔ روایت مختلف ہیں، ان کا نچوڑ آخر میں آ جائے گا، یہ جو روایت آ رہی ان کو باقاعدہ یعنی کہ جس طرق سے روایت آ رہی ہم اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ بعض روایت میں صحابہ مہاجرین کی تعداد 60 تھی، بعد میں آتا ہے اب اس روایت میں آ رہا ہے کہ مہاجرین کی تعداد
76 تھی، اور جو انصار صحابہ تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ کل کی تو تعداد تھی 313 اور ان میں سے مہاجرین 76 تھے۔ اور یہ کب کم ہوا، یعنی کہ بدر کا واقعہ کب رونما ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس وقت رونما ہوا جب 17 دن رمضان المبارک کے گزر چکے تھے، اور یہ دن تھا جمعۃ المبارکہ۔ اللہ رب العزت نے بدر کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جس وقت اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ رب العزت نے کافر آپ کو دکھائے، بہت کم کر کے دکھائے۔ کافر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو خواب کے اندر جو دکھائے گئے تھے وہ قلیل کر کے دکھائے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر ہم زیادہ کر کے دکھاتے، اگر ہم صحابہ کی آنکھوں میں کافر زیادہ کر کے دکھا دیتے، لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، تو ہونا یہ تھا کہ پھر معاملے جو بھی یہ معاملہ ہو رہا تھا یعنی کہ کفار سے جنگ کرنے کا، اس میں پھر انتشار پیدا ہو جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سلامت رکھا اور وہی کیا جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا تھا۔ اور یہ جو خواب ہے جس کا قرآن مجید کے اندر فی منامک کا ذکر آیا ہے، یہ وہی رات کی بات ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان اونگ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صحابہ کو تربیت دے رہے تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں مسلسل زار و خطار خشوع و خضوع کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ مدد عطا فرما۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نام فی العریش، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ خیمہ لگا دیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر موجود تھے۔ ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا، یعنی صحابہ کرام کو کوئی قتال نہ کرے یہاں تک کہ جب حکم دیا جائے تم لوگوں کا تو اس وقت تم لوگوں نے لڑنا ہے، اس سے پہلے قتال نہیں کرنا۔ اور یہ اس وقت کرنا ہے جب وہ قوم کے لوگ قریب آ جائیں۔ تو جب وہ لوگ قوم کے قریب آنے شروع ہوئے، یہ اس لیے تھا کیونکہ اگر پہلے سے ہی قتال شروع کر دیا جاتا، آنے والوں کی تعداد کے متعلق یا ان کو بالکل قریب سے دیکھ نہ لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ممکن تھا کہ خطا ہو جاتی۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ تدابیر ارشاد فرما رہے تھے، جنگی مہارت سکھا رہے تھے، جب وہ قریب آئیں گے تو ان کو بھانپنا، ان کو سمجھنا، پھر آپ لوگوں نے ان پر نیزہ بازی، تلوار، جو بھی معاملات ہوں گے اس وقت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ سارا کچھ مبارزت کے بعد ہونا تھا، یہ باقاعدہ پہلے سے کہ حکمت عملی کے طور پر ارشاد فرمایا جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغراق کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یوقظہ کے جو الفاظ ہیں کہ ان کو جگانا، یعنی کہ حضور نیند کی حالت میں تھے، یہ غلط ہے۔ آپ استغراق کی حالت میں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قریب، ویسے حضور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں قریب، اس وقت آپ زار و قطار ہو کر خشوع و خضوع اس قدر اللہ کے قریب ہو چکے تھے کہ خدا کا نظارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ستارہ تھا۔ اور اس وقت آ کر استغراق سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، کسی اور صحابی کی ضرورت نہیں تھی سوائے صدیق اکبر کے، وہ آتے ہیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغراق سے اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر دنو منا ہم سے قریب آ گئے ہیں، فاستيقظ، یا رسول اللہ تھوڑا اٹھیے۔ وقد اراہ اللہ ایاہم فی منامہ قلیلا، اس وقت جب اللہ کے نبی خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اس وقت جب جلوہ تم دیکھ رہے تھے تو ہم نے کافروں کو تھوڑے سے کر کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ تھوڑے سے ہیں، آپ کی جماعت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی اللہ کا انعام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یار اس امت پر اللہ کا کیا انعام ہے۔ اموی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ بہت غریب بات ہے جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ بات ہے غریب لیکن موضوع تو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کفار سے میدان جنگ میں ملے تو ان کی آنکھوں میں ہم نے ان کو تھوڑا کر دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو تھوڑا کر دکھایا۔ کیوں تھوڑا کر دکھایا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ارادہ ہو چکا تھا اور جو اللہ نے کرنا تھا وہ اللہ نے کرنا تھا، اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دکھائیں تاکہ مقابلہ خوب ہو، وہ بھی یہ سمجھیں کہ بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی یہ سمجھے تھوڑے ہیں، مقابلہ خوب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے جتنے بھی نبیوں کے دشمن تھے ان کو اپنی طرف سے عذاب بھیج کر غرق کیا، لیکن اللہ نے اس امت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو
مصطفیٰ کے جانصاروں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا فرمایا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان، سبحان اللہ۔ فَعِندَمَا تُقَابَلَ الْفَرِيقَانِ، جس وقت دونوں فریقین آپس میں مد مقابل تھے، اس وقت کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسروں کی آنکھوں میں کم کر دکھایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف نہیں جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یعنی کہ جس وقت دونوں گروہ آپس میں ملے اور ایک گروہ جو اللہ کا گروہ تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، تو اس وقت یرونہم مثلیہم رأی العین، تو ان لوگوں نے یعنی کہ جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا خیال کیا، یعنی کہ زیادہ کثرت میں خیال کیا، یؤید بنصرہ، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی تائید تھی، من یشاء، جو اللہ نے چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا جو معنی صحیح بنتا ہے، اس میں دو قولین، اس میں صحیح معنی جو بنتا ہے وہ یہ ہے، جو کافروں کا فرقہ تھا انہوں نے مومنین کو دیکھا کہ انہی کی مثل ہے، اور یہ صحیح بات پر تھی، اور یہ اس وقت تھا یعنی کہ جب کافروں نے جو مسلمانوں کو دیکھا دو مثل کر کے، یعنی کہ کافروں کو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے کافروں کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے، ایک جگہ آتا ہے کم کر کے دکھائے۔ اب حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں جس آیت میں آ رہا ہے زیادہ کر کے دکھائے، اس میں یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت وَذَلِكَ عِنْدَ الْإِلْتِحَامِ الْحَرَبِ وَالْمُصَايَفَةِ أَوْقَعَ اللَّهُ الْوَهْنَ وَالرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت جنگ سر پر آ چکی تھی، تلواریں لہرا رہی تھیں اور وہاں پر اونٹوں کی اور یہ وہ جنگی آلات کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ بالکل، اور وہ جو تھی وہ منام کی بات یعنی کہ پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل دونوں لشکر لڑنے شروع ہو گئے، اس وقت کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت کافروں کی آنکھوں میں ایسا روب ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں ایک ایسا وہن ڈال دیا، ایسی کمزوری ڈال دی کہ انہوں نے مسلمانوں کو دگنا آپس میں خیال کیا، اور اس سے وہ اور کمزور اور بزدل بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، اللہ ہے جس نے اپنے محبوب کی، مسلمانوں کی، صحابہ کی مدد فرمائی، من یشاء، اور وہ مدد فرماتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور صاحب سمجھ عقل والوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہیں، عقل والے وہی ہیں، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ آگے اسرائیل فرماتے ہیں، وہ ایک روایت آ رہی ہے مزید عبداللہ بن عباس سے، اسرائیل سے ابو اسحاق سے آتی ہے، ابو اسحاق سے ابو عبیدہ سے آتی ہے، وہ عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جب مطلق عبداللہ کا ذکر آتا ہے وہاں پر عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کے دن اللہ نے ہماری آنکھوں میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، یہاں تک کہ انی لأقول لرجل الی جنبی، میں نے اپنے پہلو میں جو میرا دوست تھا، میرے پہلو میں جو بھی مجاہد تھا اسلام کا، اتراہم 70، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے ان کو، یار وہ تو لگتے ہیں 70 ہیں، فقال اراہم 100، تو وہ جو قریب والے تھے وہ کہتے تھے ہاں وہ تو یار 100 ہیں، یعنی کہ اتنے کم کر کے دکھائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا حالت جنگ میں کہ یہ کل تعداد 70 ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہاں وہ 1000 کے لگ بھگ پہنچے ہوئے تھے، اور 700 ہی مان لو، 800 ہی مان لو، 800 700 سے 70 کر دینا مولا تعالیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے 70 ہیں، کوئی خیال ہم اسے صحابی کر لیتے، نہیں یہ 100 ہیں، یعنی کہ اتنے کم تعداد میں وہ کر کے بتائے گئے تھے۔ آگے ابن اسحاق رحمہ اللہ ایک مزید روایت کو لے کر آ رہے ہیں، وہ اسحاق بن یسار وغیرہ اہل علم اور انصار کے مشائخ سے لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ انصار صحابہ جو تھے ان کے بڑے بڑے بزرگوں سے اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت قوم والوں نے اطمینان پکڑ لیا، یعنی کہ قریشی لوگ اپنی جگہ پر پکے ہو گئے، مسلمان اپنی جگہ پر پکے ہو گئے، دونوں آپس میں مد مقابل ہو گئے، تو اس وقت پھر کیا ہوا، اب ہونا تھا لشکر کا معائنہ۔ اب بات آ گئی لشکر کے معائنے پر، پہلے ہم نے بات کی تھی مسلمانوں نے کیسے پرو کیا، پھر اس کے بعد ہم نے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ شریف اور ان کے ساتھ جو کلام اس پر بات کی، یعنی کہ پہ در پہ اس کو ہم درجہ بدرجہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اب باری آ رہی ہے دونوں لشکروں کے متعلق کے معائنے کے بارے میں۔ تو اب جو کافر تھے، مشرکین تھے، انہوں نے
बासु उमैर बिन वहब अल-जुमही, उन्होंने उमैर बिन वहब अल-जुमही को बतौर मुआयना करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज का मुआयना करने के लिए भेजा कि जाओ जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज का बाकायदा मुआयना करो। तो वो बंदा है, ये असहाबे अंसार मशाइख़ अंसार फरमाते हैं कि अहरज़लना अल-क़ौम असहाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़स्तजाल बिफ़रसी हौल अल-अस्कर, कि वो आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुजाहिदीन की तादाद को गिनने के लिए वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ आया। वो घोड़े पर सवार था, उसने बड़ी फुर्ती से अपने घोड़े को लश्कर के चारों तरफ घुमाया और घुमाकर वो वापस चला गया। उसने कहा कि वो 300 की तादाद में है, सलासतु रजुलिन, वो 300 की तादाद में है। यानी कि उसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो 300 की तादाद में है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यज़ीदुन क़लीलन, कुछ थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यनक़ुसून, कुछ थोड़े कम भी हो सकते हैं। वलाकिन अमहिलून हत्ता अंज़ुरा, और उसने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दो कि मैं मज़ीद देख लूँ। यानी कि उसने मुशरिकीन को आकर ये पहले पैगाम पहुँचा दिया। वो मुआयना पहले करके आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन का, उसने आकर मुशरिकीन को, अबू जहल को बताया कि वो 313 हैं, ये से कुछ लगभग होंगे। फिर वो कहता है मुझे थोड़ी सी डील दो ताकि मैं मज़ीद जाऊँ और मैं देखूँ अलकौम कमीन और मददुन, के कहीं पर वो उन्होंने कोई बंदे छुपा कर तो नहीं रखे, कोई बतौर मदद उन्होंने पीछे तो नहीं बैठाए हुए। तो रावी फरमाते हैं फ़दारा बफ़िल वादी हत्ता अबअदा, के वो उमैर बिन वहब वो चटियल मैदान में दूर तक जाता है, इतनी दूर जाता है कि हमारी आंखों से पोशीदा हो जाता है। फलम यरा शैअन, उसने कोई चीज़ नहीं देखी। वापस पलटता है मुशरिकीन की तरफ, वो वापस आकर कहता है कि मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। वलाकिन क़द रअयतु या माशरा कुरैश अल-बलाया, ए कुरैश के गुरो, अगर मैंने देखा है तो अल-बलाया तहमिलुल मनाया, अगर मैंने देखा है तो मैंने ऐसे शाह सवार देखकर आया हूँ जिन्होंने अपनी सवारियों पर मौतों को उठाया हुआ है, या मैं ऐसी ऊँटनियाँ देखकर आया हूँ जो भूखी प्यासी हैं, उन्होंने अपने ऊपर मौत को उठाया हुआ है। यानी कि वो मुसलमानों के ऊँटनियों, मुसलमानों की सवारियों का नक्शा खींचता है कि दुबली पतली सवारियां हैं, उन्होंने अपने ऊपर मौतों को उठाया हुआ है। यानी कि वो दुबले पतले कमज़ोर से लोग हैं। वो नवादी यसरब तहमीलुल मौत नाक़ि, यसरब के खून के कतरों को मुसलसल मौत ने उठाया हुआ है, इस तरह मैं देकर आया हुआ हूँ। कौमुन लैसा लहुम मनाअतुन वला मलजअुन इल्ला सयूफ़ुन, उनके पास ना तो कोई पनाह लेने के लिए कोई टीला है, ना कोई कला है, ना कोई खैमे हैं, ना कुछ ना कश, सिर्फ उनके पास तलवारें हैं और कुछ भी नहीं है। वल्लाहि मा अरा अन यक़्तुल रजुलन मिनहुम हत्ता युक़्तल रजुलन मिनकुम, मैं ये देखता हूँ अल्लाह की कसम कि उनमें से कोई शख्स कत्ल नहीं होगा यहाँ ताकि वो तुम में से भी एक बंदे को कत्ल करेगा तो जाकर वो बंदा शहीद होगा। फ़ैदा साबू मिनकुम आदादहुम, जिस वक़्त वो लोग तुमको पर जाएंगे ना, तो फमा खैरुल ऐश बाद ज़ालिक, तो फिर उसके बाद कुरैशियों तुम्हारे जीने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इस फुर्ती से लड़ने के लिए आए हैं। मैं उनको देख चुका हूँ। यानी कि उनकी बात करने का मतलब ये है, अगरचे वो बड़े कमज़ोर हैं, अगरचे उनकी सवारियाँ कमज़ोर हैं, अगरचे उनके पास बहुत साजो सामान कम है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो यहाँ पर जान देने के लिए आए हैं और जान लेने के लिए आए हैं। अगर उनकी एक जान जाएगी तो उस जान के बदले तुम्हारी जान भी जानी है। ये ना समझना कि तुम में से कोई नहीं जाएगा, तुम में से भी सब कुछ जाएगा। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब ये बात हकीम बिन हिज़ाम ने सुनी, फलम्मा समिया हकीम इब्न हिज़ाम ज़ालिका मशा फ़िन्नास, जब ये बात हकीम बिन हिज़ाम ने सुनी तो वो लोगों में चल पड़े। ये हकीम बिन हिज़ाम जो इस्लाम ले आए थे, जिस वक़्त इन्होंने ये सारी गुफ्तगू सुनी तो इन्होंने समझ लिया कि कत्ल गारत पक्की है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो मरेंगे नहीं या हम नहीं मरेंगे, बल्कि यहाँ तो कत्ल गारत है और ऐसी खूनरेज़ जंग है कि मुमकिन है कि इससे पहले ऐसी खूनरेज़ जंग ना हुई हो। और वैसे भी ये बात पक्की है कि इससे पहले इतनी लंबी चौड़ी खूनरेज़ जंग, जिस तरह के उमैर बयान कर रहा था, जो उनका भेजा हुआ बंदा था, जो मुआयनादार था, जिस तरह वो तफ्तीशी आकर बयान कर रहा है, इस तफ्तीशी ने जो कुछ आकर हकीम बिन हिज़ाम को बताया, ये सरदार थे ना हकीम बिन हिज़ाम, तो हकीम बिन हिज़ाम समझ गए, सारी बात को समझ गए कि मात्र ये है कि अगर जंग होती है तो इस जंग के अंदर हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, हम भी नुकसान से नहीं बच सकते। इसलिए ये हकीम बिन हिज़ाम लोगों के दरमियान में चलते हैं और आते आते उतबा बिन रबिया के पास पहुँचते हैं। उतबा बिन रबिया के पास पहुँचते हैं और आकर कहते हैं कि या अबल वलीद इन्नका कबीर कुरैशिन व सय्यदुहा, कि ए अबल वलीद कि तू कुरैशी लोगों का सरदार भी है
اور تو سب سے بڑا بھی ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، والمطاع فیہا، اور والمطاع فیہا، اور تو ان میں مطاع ہے، یعنی کہ تیری اطاعت یہ لوگ کرتے ہیں، تیرے حکم کو یہ لوگ مانتے ہیں قریشی لوگ۔ حل لک الی ان لا تزال تذکر فیہا بخیر الی آخر الدہر، کیا تجھے نہیں پتا کب تک تو آخری وقت تک یہی کہتا رہے گا کہ بھلائی تجھے ہی ملنی ہے؟ یا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو کیا ہی اچھا ہو تیرے لیے کہ تو ایک کام کر لے جس کی وجہ سے آخری وقت تک یعنی کہ موت تک تجھے بھلائی ملے؟ قال وما ذالک یا حکیم، تو آگے سے یہ عتبہ کہتا ہے، حکیم بن حزام سے عتبہ کہتا ہے کہ حکیم بن حزام سے کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ مل سکتا ہے؟ قال ترجیع بالناس، تو حکیم بن حزام نے ان سے فرمایا، اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، حکیم بن حزام عتبہ سے فرمایا کہ لوٹ جا، لوگوں کو لے جاؤ، وتحمل عمرہ حلیفک عمرو بن الحضرمی، اور اپنے ساتھی عمر بن حضرمی کے جو قصاص ہے، جن کو مسلمانوں نے پہلے حضرمی کے قافلے کو مارا تھا، حضرمی کے قافلے کو پکڑا تھا اور لے گئے تھے۔ سامعین، یہ حضرمی کا واقعہ جو ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا، مزید انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بیان کر دیں گے کہ یہاں پر ایک مسئلہ ان لوگوں میں یہ بھی تھا کہ وہ عمر بن حضرمی جو تھا ان کا وہ قصاص چاہتے تھے۔ تو یہاں پر حکیم بن حزام کہتے ہیں آ کر کہ بھلائی اس بات میں ہے، کیونکہ حکیم بن حزام سب سے آگے تھے، ان کو آ کر وہ تفتیشی ساری صورتحال بتا رہے تھے، یہ بھی سردار تھے، ان سے بڑے سردار جو تھے وہ عتبہ تھے، بڑے سردار کے پاس یہ چھوٹا سردار حکیم بن حزام چھوٹے سردار تھے، اس وقت آتے ہیں اور آ کر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی بھلائی اسی میں ہے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی تم کہتے ہو قصاص کا مطالبہ ہے تمہارا کوئی بھی، تو اس کو ختم کر دو اور یہ تم اپنے اوپر قصاص کو لے لو، اگر بھلائی اسی میں ہے، تاکہ ایک قصاص کی وجہ سے تمہارا بھی بہت زیادہ نقصان ہونا اور نقصان ان کا بھی بہت زیادہ ہونا ہے۔ تو عتبہ نے جب یہ ساری گفتگو سنی تو اس نے کہا قد فعلت، بھائی میں نے آپ کی بات مان لی ہے، میں یہ کرنے کو تیار ہوں، جنگ بندی کی جائے، جنگ نہ کی جائے، جنگ کو ختم کر دیا جائے۔ انت علی بذلک انما هو حلیفی فعلی عقله وما اصیب من ماله، کہ جو کچھ بھی معاملات ہیں، یعنی کہ جو ابن حضرمی کا قتل ہوا اس کا قصاص بھی میرے اوپر ہے، سارا کچھ میرے اوپر، میں دیت بھی دیتا ہوں، جو بھی اس کے مال کو پہنچا ہے سب کچھ میں دینے کو تیار ہوں، میں نے قبول کیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب تیسرے سردار کو منا لو، وہ تیسرا سردار تھا ابو جہل۔ ابو جہل ٹانگ اڑانی تھی، اب یہ بات جو تھی سب سے بڑے سردار نے کر دی تھی کہ جنگ بندی ہو، جنگ نہ کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم نے پیچھے بیان کیا، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس سارے لشکر میں خیر کسی کے پاس ہے تو عتبہ کے پاس ہے، تو اگر لوگوں نے عتبہ کی بات کو مان لیا تو وہ فلاح پا جائیں گے، وگرنہ وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ اب حکیم بن حزام چھوٹے سردار تھے، بڑے سردار کے پاس آتے ہیں عتبہ کے پاس، عتبہ سب سے بڑا سردار تھا، لیکن بات یہ تھی کہ جب تک سارے سردار متفق نہ ہوتے معاملہ صحیح نہیں ہونا تھا۔ اب جو باقی سردار سارے عتبہ کے ماتحت تھے، پتہ تھا عتبہ کو باقیوں نے مان جانا ہے۔ عتبہ نے کہا فأتی ابن الحنظلیہ، یعنی ابا جہل، کہ تم ابن حنظلیہ، ابو جہل کی جو ہے ماں ہے، ان کو کہا جاتا تھا حنظلیہ کا، ابن حنظلیہ کے بچے کے پاس تو چلا جا۔ اور حکیم سے اس نے کہا عتبہ نے کہ تو ابن حنظلیہ کے بچے یعنی ابو جہل کے پاس جا، فإنی لا اخشى ان یشجر امر الناس غیرہ، کہ میں نہیں خیال کرتا ان یشجر امر الناس غیرہ، کہ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ اس بندے کے علاوہ کوئی قوم کے اندر تفرقہ ڈالے گا، یعنی کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، جنگ بندی کرنے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا بندہ جنگ بندی کرنے میں کوئی مخالفت کرے گا تو یہ بندہ کر سکتا ہے۔ تو ثم قام عتبہ خطیبا، تو یہ بات کہہ کر عتبہ کھڑا ہو گیا اور اس نے خطاب کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ قوم والوں کو کھڑا ہو کر اس نے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے خطاب میں کہا یا معشر قریش، اے قریشی لوگو، بے شک تم لوگ ما تصنعوا بان تلقوا محمد واصحابہ شیئا، یہ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، اصحاب محمد سے ملنا چاہتے ہو، ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہو، جھگڑا کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ لڑائی برائی سب کچھ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اگر تم ان سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لڑنا چاہتے ہو، جھگڑنا چاہتے ہو، تو یہ بات دیکھو، لا یزال الرجل ينظر الى وجه رجل يكره النظر الیہ، کہ پھر لڑائی کے بعد نتیجہ پتہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک بندہ
دوسرے بندے کی طرف جب دیکھے گا تو اس کا دشمن بن چکا ہوگا، اس کو بری نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ تقریر کر رہا تھا، کون کر رہا تھا؟ عتبہ نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے لڑتے ہو، تم غالب بھی آ جاتے ہو، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی تم لوگ آپس میں مخالفت میں ہی رہو گے، تمہاری مخالفت نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے قتل ابن عمہ و ابن خالہ اور رجل من عشیرتہ، بات یہ پھر ہوگی کہ تم میں سے جو بندہ بھی قتل کرے گا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے یا تو وہ اپنے چاچا زاد کو قتل کر رہا ہوگا، یا اپنے ماموں زاد کو قتل کر رہا ہوگا، یا اپنے کسی کنبے کے بندے کو قتل کر رہا ہوگا۔ تو بتاؤ کہ پھر اگر تم نے ان کو قتل کیا تو اپنوں کو ہی قتل کیا نا، تو جب تم اپنوں کو قتل کرو گے تو تم پھر ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، تمہارے قبیلے تمہارے خاندان والے کہیں گے کہ بھئی تم ان کو زندہ نہیں لے کر آ سکے، اور وہ زندہ نہیں جائیں گے، وہ آئے ہیں جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے۔ تو لہٰذا بلائی اسی میں ہے، فرجعوا وخلوا بین محمد و بین سائر العرب، لہذا اسی میں بلائی ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عربیوں کا راستہ چھوڑ دو اور یہاں سے نکل چلو، ختم کر دو۔ کیونکہ اگر آپ لوگ مکے والے اصحاب محمد کو کچھ نہیں کہتے تو باقی عرب لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، باقی عرب لوگ ان کی مخالفت کریں گے تو پھر وہ وہی کام کر دیں گے جو تم چاہتے ہو، تو تمہارے ہاتھوں سے وہ قتل نہیں ہوگے، کوئی اور عرب کا قبیلہ ان سے لڑے گا اور ان کو قتل کر دے گا، لہٰذا وہ تمہارے علاوہ ہوگا، تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ سارا بوجھ نہیں بنے گا، کوئی تم کو کل کو یہ تانا نہیں دے گا کہ تم نے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر دیا، تو تمہاری محبتیں جو ہے پھر وہ ضائع ہو جائیں گی، جن سے تمہاری محبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ وہ مسلمان ہو گئے دوبارہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، تم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ تو بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ان سے تعارض نہ کرو، کیونکہ پھر وہ لوگ تعارض کریں گے جن کو ان سے اختلاف ہے۔ جب حکیم نے آگے راوی کہتے ہیں کہ یہ تقریر تھی کن کی؟ یہ ساری تقریر تھی عتبہ کی، اس تقریر کو رد کر دیا تھا آگے چل کر ابو جہل نے ایک علیحدہ تقریر کی تھی، اس تقریر کو ہم آئندہ نشست میں عرض کر دیں گے، بیان کر دیں گے کہ ابو جہل نے کیا تقریر کی۔ جو یہ عتبہ بن ربیعہ تھا، اس نے تو تقریر کر کے باقاعدہ سارے قریشیوں کو یہ باور کروا دیا تھا کہ جنگ بندی ہو جا رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نقشہ دوبارہ بدل گیا، ابو جہل نے پھر جہالت والی اڈی اڑائی اور جہاں پر خود مرا باقیوں کو بھی لے ڈوبا۔